कौन है? मोना ने डर से पूछा। आरिज मलिक अंधेरे में एक हवेला सा अपनी तरफ आता देखकर मोना की जान पे बना रहा था। वो क्यों इस वक्त आया था? ये बात मोना की समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने दरवाजे की तरफ जाके दरवाजा खोलने का सोचा, मगर उसकी सोच आरिज मलिक पड़ चुका था। तभी उसने राह अपनी तरफ खींचता उसे अपने कब्जे में कर गया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई थी, अपनी इज्जत के लुट जाने के डर से। मगर आरिज मलिक पर कोई फर्क ना पड़ा। वो उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए से पिन कर गया। इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखता गुर्राया। एयरपोर्ट के अंदर बाहर इस वक्त हुजूम लगा हुआ था। आने वाले जैसे जैसे बाहर आ रहे थे, उनके प्यारे उन्हें मिलते और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाते। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये हुजूम कम होने लगा। वो सियाह जीन्स के ऊपर सियाह टॉप पहने, बालों को चूड़े की शक्ल दिए, कुछ आवारा लटे चेहरे पे छोड़े, लाइट सा मेकओवर किए, हील की टिक टिक करती वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। हाथ में मोबाइल पकड़े उंगलियां स्क्रीन पे चलाती वो लम्हा बलम्हा नजर इधर से उधर घुमा लेती, ये देखने के लिए कि उसका मुंतजिर कौन है। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पे बाहर आई, टैक्सी ड्राइवर ने उसकी जानिब लपके, मैडम कहाँ जाना है, मैं छोड़ाता हूँ। एक ड्राइवर ने मुअद्दब अंदाज में कहा। मैम किराया मुनासिब होगा, दूसरे ने भी पेशकश की। मैम आप खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगी, तीसरे ने कहा। यूं सभी उसके इर्द गिर्द जमा हुए, मगर वो उन सबको नजरअंदाज किए आगे चलती। वहां मौजूद लोग जो इंतजार की कतार में खड़े थे, उन्हें गौर से देखने लगी। उसे बस एक चेहरे को देखने की शिद्दत से तलब हो रही थी। वो सारा रास्ता यही दुआ करती रही कि एयरपोर्ट पर उसे लेने खानदान में से कोई और नहीं, बल्कि वही एक संग दिल आए, जिसे देखे अब जमाना बीत चुका था। वो चाहती थी, बल्कि उसका दिल चाहता था, पाकिस्तान पहुंचकर वो सबसे पहले आरिज मलिक को देखने की ख्वाहिशमंद। मगर वहां तो कहीं आरिज मलिक मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि वहां मलिक खानदान का कोई फर्द ही मौजूद नहीं था। उसे अच्छी खासी मायूसी हुई थी। ये क्यों हुआ भला? वो तो खानदान भर की लाडली थी। अपने नाना जान, अपने मामू, हद कि उसकी मुमानियाँ भी उस पर जान मारती थी। फिर उसे लेने कोई क्यों नहीं आया था? ये सोचते उसका दिल दर्द से भर गया। सुनहरी आंखों में नमी चमकने लगी और चेहरे पर दिल के दर्द के तासुरात वाजे होने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। आरिस, बेसाख्ता जुबान के पुकारने पे दिल 100 की रफ्तार पे धड़कने लगा। वो बहुत मुश्किल से पलटी, आंखें बंद हो गईं। हेलो मोना। ये आवाज जैसे ही समाज से टकराई, उसकी खुशफहमी पल में हवा हुई। आंखें पट से खोली, सामने नजर आने वाला चेहरा आरिस मलिक का नहीं था, जिसे देखते ही उसका दिल दोबारा दर्द से भर गया। नम हुई पलकें, पानी से भरी आंखों से उसने इधर उधर देखकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। अभी तुम्हें आए 1 घंटा नहीं हुआ और तुम वापसी के लिए रोने भी लगी। कमाल करती हो मोना, उस लड़के ने हंस के कहा, और आगे होता मोमिना मलिक के हाथ से उसका बैग ले लिया और जाके गाड़ी में रखा। फिर पलट के देखा, वो वहीं खड़ी थी। अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। कितनी शिद्दत से उसने आरिस मलिक का दीदार मांगा था, मगर उसकी जगह आबिद मलिक आया था। वो क्यों आया था और ना आने वाला क्यों नहीं आया? ये सवाल उसके दिल में बार बार किया था, मगर जवाब नहीं था। आबिद मलिक उसे वहीं खड़ा देख उसके पास वापस आया। चलो, हवेली नहीं जाना, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। देखो, अगर तुम देर से आने पे नाराज हो रही हो तो बता दूं, एक जरूरी काम में फंस गया था। सॉरी यार। आबिद मलिक ने उसके पास आते वजाहत दी और उसका हाथ पकड़ा। मोमिना मलिक के वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो उछल कर पीछे हुई, जबकि उसकी इस हरकत पर आबिद मलिक ने हैरत से उसे देखा। रिलैक्स मोना यार, मैं कजन हूँ तुम्हारा, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कोई अजनबी हूँ मैं। वो नाराज सा पूछने लगा। मोमिना मलिक शर्मिंदा हो गई। सॉरी, वो इतना बोली और जाके गाड़ी में बैठ गई। आबिद मलिक भी कंधे उचकाता उसके पीछे जाता, ड्राइविंग सीट संभाल गया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। हवेली में उसका इस्तकबाल पुरजोश अंदाज में किया गया। सुलेमान मलिक ने फूलों की बरसात करवाई, जिससे मोमिना का दर्द कुछ हद तक कम हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सबसे मिली और सबने उसका खुश होकर इस्तकबाल किया। मोमानियाँ वारी जा रही थी और मामूस के सदक़े उतार रहे थे।
مومنہ کو آرام کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ فریش ہو کے چینج کر کے دوبارہ باہر نکلی۔ کھانا لگ چکا تھا، سبھی کھانے کے لیے بیٹھے مومنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے مومنہ نے سب کو ایک نظر دیکھا، مگر نظر جس کو نظر آنے کی طلب تھی اس کو نہ پا کر وہ مایوس ہو کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا مونا بیٹا، کھانا پسند نہیں آیا تو کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ بڑی ممانی نے اس کو یوں اداس دیکھ کر یہی سمجھا۔ مونا بیٹا یہ سب تمہاری پسند کا ہے، اگر اس وقت ان میں سے کچھ نہیں کھانا تو بتاؤ، ابھی جو کہو گی تیار ہو جائے گا۔ دوسری ممانی نے بھی کہا۔ مومنہ نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ممانی، میں تو خوش ہوں، آپ سب نے جس طرح میرا ویلکم کیا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ عابد ملک اسے غور سے دیکھنے لگا، شاید اس کی اداسی کا سبب ڈھونڈ رہا تھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ مومنہ کی نظر بار بار داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بات اسے دیکھتا عابد ملک نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، عارض بھیا، اس کے دل نے کہا۔ اس نے دوبارہ مومنہ کو دیکھا جو کھانا ختم کر چکی تھی اور اٹھنے کی تیاری میں تھی۔ ارے مونا، تم نے بہت تھوڑا سا کھایا ہے، اور لو یار۔ ہانی نے اسے اٹھتے دیکھ کے کہا۔ نہیں ہانی، میرا ڈن ہو گیا، وہ مسکرا کے بولی۔ مونا بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ ساجدہ ممانی کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ ممانی یہ تو میں خود کو فٹ رکھتی ہوں، ویک نہیں ہوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر سبھی مسکرا دیا۔ بیٹا چھوڑو فٹنس کو، خود کی جان کے ساتھ ظلم مت کرو، کل کو شادی بھی ہونی ہے، کیسے سنبھالو گی سب کچھ؟ فاریہ ممانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کرسی سیدھی کرتی چلتے ہوئے ان کے پیچھے گئی اور ساجدہ ملک کو پیچھے سے گلے میں باہیں ڈالے حق کیا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، بس دعا کریں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی بات بس وہ دونوں ہی سن سکی۔ فاریہ ملک نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور مسکرا دی اور ریسٹ کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں گئی۔ جاتے ہی لیٹ گئی۔ عارض ملک کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ شام مغرب کے وقت فاریہ ملک اس کے کمرے میں آئی اور کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ مونا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے بیٹے، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے پکارنے پر اٹھ گئی۔ جمائی لیتی انہیں دیکھنے لگی جو اس کے پاس جا کے بیٹھی۔ مجھے پتا ہے تم عارض کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے نہ آنے پر اداس ہوئی۔ فاریہ ملک کے کہنے پر وہ نظریں نیچے کر گئی۔ مونا، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور تمہیں معلوم تو ہے اسے صرف اپنے بزنس سے مطلب ہے، وہ جسے کچھ اور اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں مومانی جان، مونا نے اداسی سے کہا۔ فاریہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ڈنر کی تیاری ہو رہی تھی۔ ساجدہ ملک کچن میں تھی اور مونا ان کے پاس وہیں چلی گئی۔ فاریہ ملک بھی ان کی مدد کروانے لگی۔ مونا وہیں کرسی پہ بیٹھی ساجدہ ملک کی دی ہوئی فروٹ چاٹ کھا رہی تھی۔ وہ دونوں سے باتیں کرتی ڈنر کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ فروٹ چاٹ کا خالی باؤل ٹیبل پر رکھتی مومنہ کھڑی ہوئی۔ ہائے موم، مجھے ایک کپ کافی میرے کمرے میں بھیج دیں۔ اس آواز پر مونا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یقیناً عارض ہی تھا اور اس کی شک پر مہر ساجدہ ملک نے لگائی۔ عارض، دیکھو مونا آئی ہے، تم ملے اس سے؟ ساجدہ ملک کے کہنے پر مونا کا چہرہ دمک اٹھا۔ نہیں، میں بھی آیا ہوں، اور ویسے بھی یہ کون سا میرے لیے آئی ہے جس سے ملنے کے لیے مرنے لگوں میں؟ وہ ازلی لہجے میں بولا، جبکہ مونا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ وہ کتنا سخت دل تھا، واقعی وہ بہت سخت دل تھا۔ مونا اس کے سوال کے بدلے کہنا چاہتی تھی، ہاں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر کہہ نہ سکی اور وہ چلا گیا۔ ساجدہ ملک اس کے پیچھے گئیں تو فاریہ ملک مونا کے قریب گئی۔ مونا، اداس مت ہو، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مونا ان سے الگ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں اور مجھے کوئی دکھ نہیں۔ وہ کہتی کچن سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور چہرہ بھیگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر تک اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ تم ایسے کیوں ہو عارض؟ اس کے دل نے تڑپ کے پوچھا تھا۔ کیوں اسے ایک ایسے شخص سے محبت ہوئی جسے محبت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا؟ وہ وہاں بیٹھی نہ جانے کب تک روتی رہی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ عابد کی پکار مونا کی سماع سے ٹکرائی۔ وہ چہرہ صاف کرتی اٹھی۔ مونا، باہر آؤ یار، ڈنر کا وقت ہو رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مونا نے دروازہ کھولا۔ عابد اندر داخل ہوا۔
آتی ہوں، اس نے کہا تو اس کے بھیگے لہجے پر عابد چونک گیا۔ تم روئی ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر سے گزرتے عارض کے قدم تھم گئے۔ اس نے گردن اٹھا کے دیکھا، 2 قدم آگے مونا کا کمرہ تھا جہاں سے عابد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ 1 قدم آگے ہوا تو مونا کی آواز آئی، میں کیوں رونے لگی؟ میں تو بس… اس نے بات کو غلط ثابت کرنا چاہا مگر عابد اسے ٹوک گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پر تھے تب بھی تمہاری آنکھوں میں نمی تھی، پھر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے اور اب بھی تمہاری آنکھیں نم ہیں، اور تو اور لہجہ ابھی بھیگا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ جیسے جاننے پر بضد ہوا تھا۔ مونا نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ کیوں اس پر اتنا دھیان دے رہا تھا؟ وہ یہ بات سمجھ نہ سکی۔ اگر عابد ملک کی جگہ اسی سوال کوئی اور کرتا تو نہ عارض کو حیرت ہوتی اور نہ ہی مونا کو۔ عابد ملک ایک لاپرواہ سا شخص تھا، نہ جانے اس نے کبھی اپنے اوپر خاص دھیان دیا تھا نہ ہی پڑھائی پر، اور اب اگر بزنس کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی ثابت ہوا، بلکہ لاپرواہ، جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا بزنس سے اسے پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ ہوتی بھی کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے سر پر باپ بھائی موجود ہے جو کما رہے ہیں، اور وہ کہتا تھا کمانے والوں کے ساتھ اڑانے والا بھی ہونا چاہیے تاکہ کمایا ہوا بینک کی ہی زینت نہ بنا رہے۔ عابد ملک کو کسی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کے لیے بھی کبھی سیریس نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف اپنی ماں کی پرواہ کرتا تھا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ بے چین سا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس کے لہجے میں بے چینی کسی کے لیے کبھی کسی نے محسوس نہیں کی تھی، اس لیے اس وقت مونا کے لیے اس کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتا عارض ملک حیران ہو رہا تھا۔ مونا بھی اپنی جگہ حیران تھی، اسے عابد کا پرواہ کرنا برا لگ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے عابد، دراصل میں نے نیو آئی لائنس لگائے تھے آتے ہوئے، وہی استعمال کیا، جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور تکلیف کا باعث مجھے رونا آ رہا ہے۔ ابھی میں مما کو بتانے والی تھی اور ان سے پوچھنے والی تھی کہ میں کیا استعمال کروں جس سے جلن ٹھیک ہو سکے، ورنہ صبح تک میں اندھی ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی جب اس کی بات سمجھتے عابد ملک نے تیزی سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا جس پر مونا کی زبان کو بریک لگی تھی۔ تبھی عارض آگے آیا۔ مونا کی نظر اس پر گئی، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ عابد کو مونا کے اس قدر قریب دیکھ کر عارض ملک نے نفرت سے منہ موڑا تھا، جبکہ مونا اس کی حرکت دیکھ کے تڑپ گئی۔ اس نے عابد کا ہاتھ جھٹکا مگر تب تک عارض ملک تیز قدموں سے وہاں سے جا چکا تھا۔ مونا کمرے سے نکلی مگر وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ پیچھے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل تڑپنے لگا، اس کا محبوب اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ عابد باہر آتا اس کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم پسند کرتی ہو نا عارض بھیا کو؟ مونا نے اس کے سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے میں جاتی دروازہ لاک کر گئی۔ عابد نے چند لمحے تک اسے دیکھا پھر نیچے چلا گیا۔ سبھی ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے سوائے عارض کے جو کھانا شروع کر چکا تھا۔ عابد کو اکیلے آتا دیکھ ساجدہ ملک نے اس سے پوچھا، تو تم مونا کو بلانے کے لیے گئے تھے؟ اکیلے کیوں آ رہے ہو؟ مونا کہاں ہے؟ عابد نے اپنے ماں کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کو جو بالکل یوں بیٹھا تھا جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ اس کی طبیعت خراب ہے، سر درد ہو رہا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ عابد نے یہ بات عارض کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ وہ عارض کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا مگر یہاں اسے مونا کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ باقی ملک فیملی اب اٹھ کر مونا کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عابد نے ان سب کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکے اور اوپر چلے گئے، اور اب پیچھے وہ دونوں بھائی رہ گئے تھے۔ عابد عارض کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا، وہ پسند کرتی ہے آپ کو؟ عابد کی بات پر عارض کی منہ کی طرف جاتا ہوا نوالا ہوا میں رکا۔ عارض نے گردن موڑ کے عابد کو دیکھا اور ہنس دیا۔ نوالا وہ پلیٹ میں رکھ کر عابد کی طرف گھوما۔ مجھے پسند کرتی ہے اور میرے بھائی کے قریب ہوتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر عابد نے بے چینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھا چکا تھا اور اب ہنس بھی رہا تھا۔ عابد کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کا بھائی ہے جو کسی لڑکی کے بارے میں غلط نہیں سن سکتا تھا، اب اپنی ہی کزن کے بارے میں وہ غلط بول رہا تھا۔ ابھی وہ عارض کو کچھ کہتا کہ وہ سبھی لوٹ آئے۔ مونا ان کے ساتھ تھی، عارض کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا، کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا سوائے مونا کے جسے سب ٹھیک سے کھانا کھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی لیٹ گئی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس بار مونا نے پہلے سے جیسا فن نہیں کیا تھا، ہر وقت وہ اداس رہتی، آنکھیں نمی سے تر اور چہرہ درد کے تاثرات ظاہر کرتا ہوا، کیونکہ عارض کی بے رخی اسے ڈسٹرب رکھ رہی تھی۔
आरिस को एक नज़र को वो तरसती, मगर वो जब भी सामने आता तो उसे एक नया गम दे जाता। यूँ मोमिना ने तय कर लिया कि वो वापस चली जाएगी। उसने ये बात अपने दादा जान से की तो वह हैरान रह गए। उन्होंने जैसे उससे इतनी जल्दी वापसी की वजह पूछी, क्योंकि वो तो महीने लगा देती थी और जाने का नाम ना लेती। यहाँ तक कि वो अक्सर पाकिस्तान में सेटल होने की बातें करती थी। मोना उनके सवाल पे खामोश रही। वो उन्हें क्या बताती कि उसके दिल कम मोना उनके सवाल पर खामोश रही। वो उन्हें क्या बताती कि उसका दिल मोहब्बत के मर्ज का शिकार हो चुका था। मोहब्बत जैसे जानलेवा मर्ज का, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाना चाहती है, क्योंकि वो अपने महबूब की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो खामोशी से अपने कमरे में लौट गई। हानिया उसके पास बैठी उससे बातें कर रही थी जब अचानक हानिया को आबिद की बात याद आई, जिसने कहा था कि वो मोना से उसके यूं जाने की वजह पूछे। मोना उसके सवाल पर खामोश हो गई। मोना, कुछ हुआ है तो बता दो मुझे, शायद मैं कुछ कर सकूं। मोना को मुसलसल खामोश देखकर हानिया ने नरमी से कहा। तो मोना ने उसे देखा। हानिया उसकी बचपन की दोस्त थी। हर बात वो मोना से शेयर करती थी। मोना भी यूं ही उसे सब कुछ बताती। मगर जो बात उन दोनों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की थी वो उन दोनों की मोहब्बत थी। दोनों ही ने अपने मोहब्बत का राज किसी को नहीं दिखाया था। और कुछ देर मोना ने उसे देखा, फिर गहरा सांस लेके बताने का फैसला किया। मैं आरिस से मोहब्बत करती हूँ और मुझसे उसका सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए मुझे वापस जाना है, ताकि मैं उसके सर्द रवैये से दूर रहूं। मोना कह के रो दी, जबकि हानिया कुछ कहे बगैर उसे अपने सीने से लगाया। हानिया कुछ सोच रही थी। मोना को नहीं पता था उसने हानिया को अपने दिल का हाल बताकर अपने लिए कौन सी मौत चुनी थी। मोना को सोने का कहती वो खुद भी नींद का बहाना करती चली गई। मोना लेट गई और हानिया उसके कमरे से निकलती अपने दादा जान के कमरे में गई। वो बैठी कोई किताब पढ़ रहे थे। हानिया को देखते उन्होंने किताब एक तरफ रख दी। हानिया उनके पास जाकर बैठी, उनकी गर्दन में लाट से बाजू डाले। सुलेमान मलिक मुस्कुरा दिए। क्या चाहिए मेरी बेटी को? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। हानिया नाराज होकर दूर हुई। आप कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ मांगने आती हूँ आपसे? हानिया के मुंह बनाकर कहने पे वो हंस दिए। नहीं मेरा बच्चा, उन्होंने हानिया को अपने पास वापस बिठाते कहा था। दादा जान, आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि मोना के लिए कुछ मांगने आई हूँ। दादा जान को देखते उसने कहा तो वो चौंक गए। ऐसा क्या चाहिए था मोना को जिसके लिए मोना के बजाय हानिया को उनके पास आना पड़ा? और वो ये सोच के बोले, क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? उनके सवाल पर हानिया ने उठ के जाते दरवाजा बंद किया और वापस उनके पास जाके बैठी। दादा जान, आपने मोना की उदासी नोट की? वो कितना उदास हो गई है इस बार यहाँ आकर। वो बात का आगाज कर रही थी और उसके सवाल पर सलमान साहब सोच में पड़ गए। हाँ, मैंने नोट किया, वो कह रही थी कि उसका दिल नहीं लगा इस बार। सुलेमान साहब ने दुख से कहा तो हानिया ने सर नफी में हिलाया। ऐसा नहीं है, बल्कि वो जैसे जैसे बोलती जा रही थी सुलेमान साहब के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी छाती जा रही थी। वो गुस्से से अपनी जगह से उठे। हानिया ने उन्हें देखा जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। वो भी उसी वक्त जाकर आरिस को मेरे पास भेजो। उनके हुक्म पर हानिया खुशी से वहां से निकली थी। उसके चेहरे पे जीत के तासुरात थे। उसने जाकर आरिस को दादा जान का पैगाम दिया। वो जो कहीं बाहर जा रहा था, परेशान होकर सुलेमान साहब के कमरे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते इजाजत लेते अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वो गुस्से से सुर्ख होते कमरे में चक्कर काट रहे थे। आरिस उनके पास जाकर खड़ा हुआ। दादा जान, आपने मुझे बुल इससे आगे उसके बोलने से पहले ही सुलेमान साहब का हाथ उठा था और आरिस के चेहरे पर लगा। आरिस के लिए ये गैर मुतवक्के था। वो हैरत और बेयकीनी से अपने दादा जान को देख रहा था। उन्होंने कभी गुस्से में बात तक नहीं की थी और आज वो अपने लाडले पोते पर हाथ उठा रहे थे। इसी वक्त कमरे में साजिदा मलिक और राशिद मलिक दाखिल हुए। सामने का मंजर देख के वो शशदर रह गए। बाबा, क्या हुआ है? राशिद मलिक ने आरिस को देखते पूछा था। इससे पूछो क्या हुआ है? सारे जमाने के सामने इसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या मिला इसको ऐसी गिरी हुई हरकत करके? इनकी बात पर आरिस को दूसरा झटका लगा था। आरिस, क्या कह रहे हैं बाबा जान? क्या किया है तुमने? आप खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं हो? इस बार राशिद मलिक ने चिल्ला के पूछा था। आरिस खामोशी से अपने दादा जान के गुस्से को देख रहा था। वो उन्हें क्या बताता जब उसने कुछ किया ही नहीं था।
आरिस, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? राशिद मलिक का सब्र जवाब देने लगा था। आरिस उनका मान था, उनकी दुनिया की हंसी था। वो कैसे कुछ गलत कर गया? और ऐसा क्या कर दिया जिसने उन पर उनके वालिद को हाथ उठाना पड़ा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या बताऊं आप सबको? आरिस ने सुर्ख होती आंखों से बाप को देखते हुए पूछा था। इसके सवाल पर सुलेमान साहब ने गुस्से से उसे देखा। चलो फिर मैं बता देता हूँ। सुलेमान साहब की बात आरिस ने सीने पे बाजू बांधे और उन्हें देखा, मगर उनकी बात सुनकर उसके वजूद से जैसे जान निकली थी। जो वो सोच भी नहीं सकता था, उसी काम का इल्जाम उस पर लगा था, और लगाने वाली मोना मलिक थी। ये जानकर उसका दिल मोना की नफरत से भर गया। उसका दिल कर रहा था वो उस लड़की की हस्ती खत्म कर दे, उसको उस दुनिया से निकाल दे, जान से मार दे। इस वक्त वो बस मोना को खत्म करना चाहता था। वो तेजी से वहां से निकला, मोना के कमरे की जानिब गया। सुलेमान साहब, राशिद मलिक और साजिदा मलिक उसके पीछे लपके थे। वो उसे पुकार रहे थे, क्योंकि आरिस तकरीबन भाग रहा था। मोना के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर जाते आरिस ने दरवाजा बंद करते लॉक किया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ था कि गहरी नींद में सोई मोना मलिक उछल पड़ी। डर खौफ उसके चेहरे पे रख्सा थे। उसने अंधेरे में देखना चाहा, मगर कुछ वाज़ेह देख ना सकी। नाइट बल्ब रोशन नहीं था। शायद हानिया ने जाते हुए बाकी बल्ब के साथ नाइट बल्ब भी बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद होते ही वहां मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। कौन है? मोना ने डर से पूछा। आरिज उसके बेड के करीब जा रहा था। अंधेरे में एक हवेला सा अपनी तरफ आता देख मोना की जान पर बना रहा था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगा गई। वो डर से रोने लगी। आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की पे गई। वो गिरती पड़ती उठकर खिड़की के करीब गई और पर्दे एक झटके से पीछे किए और पलट कर देखा। सामने आरिस मलिक को देखकर उसे शदीद झटका लगा। वो यूं अपने कमरे में आरिस को का आना कभी सोच भी नहीं सकती थी। आरिस के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी थी। दरवाजे पे दस्तक होने लगी। साथ ही सुलेमान मलिक की पुकार, फिर राशिद मलिक और साजिदा मलिक। उन सब की पुकार सुनकर वो ना समझ सकी कि क्या हो रहा है। तभी वो आंखों में आंसू लिए तकलीफ से लब दांतों में दबाए रोना जब्त किए ना समझी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांपता जा रहा था। वो क्यों इस वक्त आया था? ये बात मोना की समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने दरवाजे की तरफ जाके दरवाजा खोलने का सोचा, मगर उसकी सोच आरिस मलिक पड़ चुका था। तभी राह में ही उसे अपनी तरफ खींचता अपने कब्जे में कर गया। जो कुछ वो सोच कर आया था वो किए बिना तो वो यहाँ से हरगिज जाने वाला नहीं था। उस लड़की ने उसके किरदार को उसके माँ बाप के सामने, उसके दादा जान के सामने भी दागदार कर दिया था। वो अजीब नजरों, नफरत भरी नजरों से मोना को देख रहा था, यूं जैसे नजरों से ही निगल लेगा। जबकि मोना मलिक तो अब तक हैरत से सामने वाले को अपने कमरे में देख कर यकीन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि वो वाकई वहां पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी पर खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। ऊपर से उसकी हरकत, नहीं ये सब हकीकत नहीं हो सकता, यकीनन ये ख्वाब होगा। मोना मलिक ने खुद को तसल्ली करवाई थी, मगर अगले ही लम्हे आरिज मलिक ने उसे बेड पे फेंका, जिससे वो अपने वहम से निकली और होश की दुनिया में लौटते ही दोबारा खौफ ज़दा हो गई। उठकर बैठती वो पीछे होने लगी। उसे कुछ गलत होने का वहम हो रहा था। जबकि उसे बेड पे फेंक कर वही झटके से उसके करीब आया और फिर सामने बैठी मोना मलिक को दोनों बाजों से दबोचते हुए वापस बेड पे गिराते उस पर झुका। मोना की जान निकलने लगी। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई थी, अपनी इज्जत की लुट जाने की डर से। मगर आरिस मलिक पर कोई फर्क ना पड़ा। वो उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए पे पिन कर गया। इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी? वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखता गुर्राया था। मोना ने चौंक के उसे देखा। कौन सा इल्जाम? उसने बेसाख्ता पूछा था। उसने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया था। तुमने मेरे घर वालों की नज़र में मुझे मशकूक कर दिया। लानत हो तुम पर मोमिना मलिक। उसके अल्फाज जहरीले रिश्तर की तरह थे। मोना सुन हो गई। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आते ही सुलेमान साहब ने कमरा रोशन किया। सामने का मंजर देखकर उन सब की शक पर मोहर लगी थी। आरिज मलिक को मोना मलिक के ऊपर देखकर सुलेमान मलिक ने शर्मिंदगी से नजरें फेर ली। राशिद मलिक उसके पास गए और आरिज मलिक को एक झटके से अपने रूबरू किया। मोना उनको देखकर अपनी हालत समझती बेमौत मरने लगी। उसके कपड़े बुरी तरह बेतरतीब हो चुके थे। उनको देखते उसने तेजी से पास पड़ा कंबल खुद पर ओढ़ा। उसकी सांस उखड़ने लगी। फारिया मलिक भागकर उसके करीब बैठी।
وہ کھسک کے دور ہوئی اور اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مومنہ میری جان! فاریہ ملک نے دوبارہ سے اسے قریب کرنا چاہا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی، یہاں سے میں نے کہا جائیں۔ وہ چلانے لگی تھی۔ سب اس کی حالت دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ آرس ابھی بھی غصے سے وہیں کھڑا تھا۔ اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ مونا میرا بیٹا۔ نانا جان کو دیکھتے اس کا دماغ بالکل بند ہو گیا۔ وہ وہیں ایک طرف گر گئی۔ مونا! ہانیہ چلائی اور اس کی طرف بھاگی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، سبھی اس کی جانب بھاگے تھے۔ ڈاکٹر کو کال کی جانے لگی تھی، تبھی عابد وہاں آ گیا۔ مونا کو اپنے بازو میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ وہ ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی سبھی اس کے پیچھے گئے، سوائے آرس ملک کے اور ساجدہ ملک کے۔ ساجدہ ملک نے اسے جاتے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ آرس کے پاس گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا آرس، انہوں نے دکھ سے کہا۔ آرس نے ماں کو دیکھا، ان کے پاس جانا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے جو کیا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ابا کو وہ سب مونا نے ہی بتایا ہوگا؟ مونا تو کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی آرس۔ وہ لڑکی کس قدر محبت کرتی ہے تم سے، اور تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا، وہ کرب سے بولی تھی۔ آرس ملک چونک کے ماں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا مما، ان کو یوں رسوا نہیں کیا جاتا جس طرح سے آپ کی مونا نے مجھے سب کے سامنے کیا، وہ کہتا چلا گیا۔ ساجدہ ملک وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ہسپتال میں وہ سب ایمرجنسی کے باہر پریشانی سے کھڑے تھے۔ کوئی چکر کاٹ رہا تھا، کوئی سلیمان ملک کو تسلی دے رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، ہوش میں آ جائیں تبھی ہم کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ کہتے چلے گئے۔ پیچھے وہ سبھی بے بسی سے کھڑے رہ گئے۔ عابد وہاں سے نکلتا باہر جا رہا تھا جب ہانیہ اس کے پاس گئی۔ ہانیہ کو روتا دیکھ اس نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اور شدت سے رو رہی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی عابد، وہ رونے کے دوران بولی۔ عابد چونک گیا۔ کیسی غلطی؟ عابد کے پوچھنے پر ہانیہ نے اس سے الگ ہوتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ کرو مجھے چھوڑو گے نہیں۔ ہانیہ کے کہنے پر عابد کو جھٹکا لگا۔ ایسا کیا تھا جسے جان کر وہ ہانیہ کو چھوڑ سکتا تھا؟ اوکے، وعدہ۔ عابد کے کہنے پر ہانیہ شدت سے روتے ہوئے اسے سب بتانے لگی، جسے سن کر عابد کا وجود زلزلوں کی زد میں ہوا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا ہانیہ جیسی سمجھدار لڑکی اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی دادا جان سے ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے، وہ کہتا ہانیہ کو روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ پیچھے وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل گرتی اور شدت سے رو دی۔ اس نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا۔ عابد غصے کو قابو کرتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں مونا کی بے بسی اور ہانیہ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو رہا ہو۔ وہ سیدھا حویلی گیا تھا۔ سامنے ساجدہ ملک بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، مونا کی صحت کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ جب عابد اندر آیا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی اس سے مونا کی حالت کا پوچھنے لگی، تو عابد نے انہیں ساتھ لگاتے ڈاکٹر کی کہی بات دہرائی۔ وہ اور بری طرح رونے لگی۔ بھیا کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر انہوں نے آرس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عابد نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ وہ انہیں وہیں چھوڑتا اوپر گیا اور آرس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ عابد اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غلط فہمی سے دنیا اجڑ جاتی ہے، کسی کی باتوں میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے بھیا۔ آرس نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں بڑی پرواہ ہو رہی ہے ہانیہ کی محبت دل سے نکل گئی کیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ عابد ہنس دیا۔ کاش مجھے ہانیہ کے بجائے مونا سے محبت ہوتی، اور مونا کو آپ جیسے شخص کے بجائے مجھ سے، تو کتنی خوش نصیبی ہوتی نا ہم دونوں کی۔ وہ تلخی سے بولا۔ آرس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اس کے برابر کھڑا ہوا۔ تو اب کر لو، دفع کرو ہانیہ کی محبت کو، مونا تو ویسے بھی تمہیں ہی چاہتی ہے۔ آرس کی بات پر عابد دوبارہ ہنسا۔ نہیں بھیا، وہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کو دیکھنے کو ترستی ہے، آپ کا ہونا چاہتی تھی وہ، اور آپ نے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ کیا کیا میں نے؟ ہاں، تم لوگوں کو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ آرس چلا اٹھا تھا۔ اس کی بس ہو چکی تھی۔ ایک تو اس کے کردار پر بات ہوئی تھی اور اوپر سے سبھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہی بات اس کا رہا سہا دماغ خراب کر رہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ دادا جان کو مونا نے نہیں بلکہ ہانیہ نے کہا تھا۔
اب کی بار زلزلوں کی زد میں آرس ملک کا وجود ہوا تھا۔ بے یقینی سے منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے، سامنے کھڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ لڑکی اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اسے آپ کی پرواہ ہے۔ ایک بار اس نے مجھے کہا کہ آپ کی کوئی تصویر بھیج دوں۔ میں نے اس سے 100 سوال کیے، اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ شاید اسے لگا کہ میں کسی اور کو بتا دوں گا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ عابد کی آواز میں بے بسی تھی اور عارض ابھی تک پتھر بنا کھڑا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو نہ پا کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کچھ غلط کر دوں گا۔ بھیا وہ چاہتی ہے یار آپ کو۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس لڑکی کو توڑ دیا جسے آپ سے اتنی محبت تھی۔ آپ نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا بھائی، جسے آپ کی عزت بننا تھا۔ آرس کے سینے پہ ہاتھ مارتے وہ بولتا چلا گیا۔ آرس وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں مونا کے ساتھ کی وہ ساری کاروائیاں یاد آ رہی تھی کہ وہ کیا کر گیا تھا۔ اس وقت اسے بس مونا کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ او میرے اللہ، اس نے شدت کے ساتھ ہی کہا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی کو مار دیا۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ دوسری طرف صبح کے 4 بجے مونا کو ہوش آ گیا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ سبھی اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ اس واقعے کو یاد کرتی ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ دوپہر تک اس کے والدین بھی پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ بار بار اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اسے واپس جانا ہے۔ کسی نے بھی اس کے والدین کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ سبھی کی زبان پہ تالے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتے کہ ان کی بیٹی جس گھر میں خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی، اسی گھر نے اس کا سکون چھین لیا۔ مونا کے والد نے اس کے اچھے سے چیک اپ کروایا۔ اگلے روز اسے چھٹی ہوئی تو وہ پھر سے رو دی۔ اسے کسی صورت ملک حویلی نہیں جانا تھا۔ مونا کے والد اس کو تسلی دیتے ہوٹل میں روم بک کروا کے وہیں لے گئے، تو سلیمان صاحب باقی سب کو لیے حویلی واپس لوٹ گئے۔ عارض جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، ان کی گاڑی رکتی دیکھ ٹھہر گیا۔ وہ شرمندگی سے اسپتال نہیں جا سکا تھا، مگر اسے یقین تھا مونا یہیں آئے گی تو اس سے معافی مانگ لے گا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ لان کی طرف جاتا، موبائل کان سے لگاتا ٹہلنے لگا، یوں کہ جیسے واقعی کسی سے بات کر رہا ہو، مگر نظر ان سب پر تھی۔ سلیمان صاحب کی نظر اس پہ گئی، وہ منہ موڑ گئے اور اندر چلے گئے۔ عارض کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ نارمل رہا۔ وہ سب نکل آئے مگر وہ تینوں نہ آئے۔ عارض کو لگا شاید وہ کسی دوسری گاڑی میں ہوں۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا، مگر جب کوئی نہ آیا تو اس نے عابد کو باہر بلایا۔ وہ ناراضگی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھپھو لوگ نہیں آئے یہاں؟ اس کے لہجے میں آج عابد کو وہی بے چینی محسوس ہوئی جو مونا کے لہجے میں تھی۔ وہ ہنس دیا، نہیں، وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اور کل صبح واپس چلے جائیں گے۔ عابد کہتا چلا گیا اور عارض کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ ہمت کر کے اندر گیا۔ سامنے وہ سب بیٹھے تھے۔ عارض کو آتا دیکھ کے دادا جان اٹھ گئے تو ان کے سامنے کھڑا ہوا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ جوڑے۔ سبھی حیران ہوئے۔ مجھے معاف کر دیں دادا جان، آپ کی باتیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی اور وجہ مونا تھی۔ میں نے وہ سب غصے میں کیا، مگر اس کی عزت پر حرف نہیں لانا چاہتا۔ مجھے بس اسے مارنا تھا۔ عارض شرمندگی سے کہہ رہا تھا، مار تو دیا تم نے؟ دروازے کے وسط میں کھڑے مونا کے والد نے کہا۔ سبھی نے چونک کے دیکھا، پھر سر جھکا دیے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ عارض نے ان کو دیکھتے یقین سے کہا، اچھا تو کیسے کرو گے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگے۔ عارض نے حلق تر کیا، مجھے مونا سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات پر جہاں ملک فیملی شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی، وہیں مونا کے والد ہنس دیے۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے عارض ملک، جو میں اسے تم جیسے نیچ انسان کے ساتھ رخصت کر دوں۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ وہ چلا کے بولے تھے، میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، مگر افسوس میں اپنے ہاتھ تم جیسے شخص کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ وہ غصے سے کہتے آگے بڑھے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹا۔ سلیمان صاحب نے بات بگڑتی دیکھ کے کہا، میں یہاں بیٹھ کے بات کرنے نہیں، رشتے ختم کرنے آیا ہوں۔ آج سے ہمارا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے جانے لگے جب عارض کی بات پر ان کے قدم پتھر ہو گئے۔ کون کرے گا مومنہ ملک سے شادی؟ یہ سب جان کر، اس واقعے کو چھپا کر اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر بھی دیں تو کبھی نہ کبھی یہ بات تو سامنے آئے گی اور پھر سب کچھ تباہ۔ عارض کا لہجہ ہر جذبات سے خالی تھا۔ سب نے اسے نفرت سے دیکھا، جبکہ مونا کے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ عارض کو تیر نشانے پہ لگا۔ وہ ان کے قریب جاتا کھڑا ہوا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اسے کوئی دکھ نہ دوں گا۔
یہ میری آخری غلطی ہوگی، عارض نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور جانے لگے۔ آج مغرب کے بعد میرا اور مونا کا نکاح اسی حویلی میں ہوگا اور ساتھ ہی رخصتی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی کی خواہش رکھتا ہوں۔ کل مجھے بزنس ڈیل کے لیے لندن جانا ہے، اس لیے جانے سے پہلے یہ نیک فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے بے بسی اور غصے سے عارض کو دیکھا اور چلے گئے۔ وہ پلٹ کے اپنے گھر والوں کو دیکھنے لگا۔ تیاری شروع کریں، نکاح ہے شام کو آپ کی لاڈلی کا آپ کے لاڈلے کے ساتھ۔ وہ مسکرا کے بولا۔ ساجدہ ملک اس کے قریب آئیں اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ لب بھیج گیا۔ وہ چلی گئیں۔ سبھی ایک ایک کر کے چلے گئے تھے۔ وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ لگتا ہے سب کچھ اکیلے کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑایا جب ہانیہ اس کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری بھیا۔ وہ روتے ہوئے عارض نے اسے نظر انداز کیا اور جانے لگا۔ ہانیہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بھیا پلیز، وہ ہچکی کے ساتھ بولی۔ عارض نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا ہوگا تمہاری اس سوری سے؟ تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا تھا؟ وہ تکلیف سے بولا۔ جسے اس نے بہن کی طرح رکھا وہ ایسا کرے گی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ شام تک اس نے سب کچھ خود ہی کیا تھا۔ اس میں اس کا دوست اور دوست کی بیوی شامل تھے۔ شام عصر کے بعد عارض نے عابد کو بھیجا تھا مونا وغیرہ کو لانے کے لیے۔ نہ جانے کیا تھا کہ وہ تینوں ان کے ساتھ حویلی آ گئے۔ نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ بھاری لہنگا اور خاندانی زیور پہنے، نفاست سے کیے میک اپ میں مونا کا حسن چمک رہا تھا۔ سب نے اسے دعائیں دی۔ عارض کو بس رخصتی کی جلدی تھی، تاکہ جلدی سے اس کو معافی مانگنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت مونا کے والد نے ہاتھ جوڑے اور رو دیے۔ عارض نے انہیں گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دیں جو کچھ میں نے کیا، اور کہا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ انہیں گلے لگاتا بولا تھا۔ مونا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ گاڑی میں بٹھاتا چلا گیا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے جانا چاہتا تھا۔ وہاں ساری تیاری ہو چکی تھی۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا۔ وہاں پہنچتے ہی مونا کا استقبال کسی ریاست کی ملکہ کی طرح کیا گیا تھا۔ گاڑی سے اندر تک عارض نے اسے اپنی باہوں میں لے کر گیا۔ وہ خاموش تھی۔ اس کی یہی خاموشی عارض کو بری لگ رہی تھی۔ بیڈ پر اسے بٹھاتے وہ باہر چلا گیا۔ مونا نے اٹھ کر جلدی سے جیولری اتاری اور دوپٹہ پنجے سے الگ کیا اور کبٹ کھولا۔ وہاں پر بس ایک بیگ تھا۔ اس نے دیکھا اس میں سلک کا ڈریس تھا۔ مونا وہ لیے فریش ہونے گئی، مگر جیسے ہی مونا نے وہ ڈریس دیکھا کانوں تک سرخ ہو گئی۔ وہ مغربی ڈیزائن کی سلک کی نائٹی تھی، جس کا اگلا گلا ڈیپ تھا اور پیچھے صرف ڈوریاں۔ مونا نے اسے دور پھینکا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے وہ نائٹی اٹھا کر پہنی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ ہونا ناممکن تھا تو نہیں ہوا۔ وہ باہر نکلی۔ سامنے عارض فون استعمال کر رہا تھا۔ مونا نے بیڈ پر کمبل دیکھا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چھپ جائے گی اور بھاگ کے بیڈ پہ جانے لگی۔ جب عارض نے تیزی سے اسے پکڑا، اس کی کمر کے گرد حصار بنائے، اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ مجھ سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی میری جان، وہ خمار لہجے میں بولتا اس کی گردن چوم گیا۔ مونا نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے دور ہوا اور مونا کو دیکھا۔ اس کے جسم کی خوبصورتی واضح ہوتی عارض کو پاگل کرنے لگی۔ اگلا گلا جو ڈیپ تھا، مونا نے ہاتھ رکھے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ عارض نے دوبارہ کھینچ کے اسے قریب کیا اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے۔ اب کوئی اسے مونا کو دیکھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ بے ساختہ عارض نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پر چھپتا اسے دیکھتا حواس کھونے لگا، اور اس کی گہرائیوں کو دیکھتا پاگل ہوتا۔ وہ اس کی بیوٹی بون پہ جھکتا، اسے چومتا، گہرائیوں میں اترنے لگا۔ مونا نے اسے دور کرنا چاہا۔ جب وہ اسے سر اٹھاتا اسے دیکھتا، اس کے کانپتے ہونٹوں پر نرمی سے جھکا۔ آئی ایم سوری جان۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دوبارہ جھکا۔ بار بار وہ یہی عمل کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چومتا، معافی مانگتا، پھر سے جھک جاتا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی یوں ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ مونا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آدھی رات گزر گئی۔ مونا کو اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہونے لگی۔ تب اس نے اکھڑتی سانسوں سے کہا عارض پلیز۔ اس کی بکھرتی سانسوں سے ادا ہوئے الفاظ پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ عارض کی آنکھوں میں محبت کا طوفان تھا، جسے دیکھتے مونا نے آنکھیں بند کی۔ اجازت ہے خود کو تمہاری روح تک رسائی دینے کی؟ عارض کے پوچھنے پر اس نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ وہ تو جی جان سے قربان ہوا تھا اس پر۔ اس بار وہ شدت سے اس کی سانسوں کو الجھاتا، اس کی نائٹی کی ڈوریوں کے ساتھ انگلیاں پھنسانے لگا۔ آہستہ آہستہ سارے پردے ہٹاتے وہ اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔
رات سرکتی ان دونوں کے ملن پہ خوش تھی۔ اگلی صبح مونا اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی عارض نے اسے بخشا تھا۔ اب وہ سو رہی تھی اور عارض اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، گلے پر بھی سرخ نشان تھے۔ عارض کو اس پر پھر سے پیار آیا۔ اس کی گالوں پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا۔ مونا نے گھور کے اسے دیکھا، وہ ہنس دیا۔ عارض میں بات نہیں کروں گی، وہ چہرہ موڑ کے بولی۔ عارض نے واپس اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں جان نکال لوں گا تمہاری، سختی سے کہتا وہ مونا کو ڈرا گیا۔ پھر وہ مسکراتا اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ میری جان ہو تم، مجھ سے مونا موڑنا مونا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، میں اس کے بغیر اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ محبت سے چوڑ لہجے میں بولتا اس کو سینے میں بھینچ گیا۔ مونا نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ یہ شخص اس کی کمزوری تھی، کل رات وہ اسے حاصل کر چکی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ہر غلطی سے اوپر تھی۔ وہ اپنی مما کے کہنے پر، اپنی ممانیوں کے معافی مانگنے پر اور منت کرنے پہ اسے معاف کر چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم غلط ہو کر بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں، اگر وقت پر اسے صحیح نہ کر سکیں تو سب بگڑ جاتا ہے۔ عارض نے وقت رہتے سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا، اس نے رشتے سنبھال لیے تھے، اس لیے وہ اب پرسکون تھا۔ عارض فریش ہو کے باہر آیا تو مونا ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے یوں چھوڑ کے وہ ناشتہ لینے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ عارض نے شرارت سے اسے دکھا اور اگلے ہی لمحوں سے بازو میں اٹھاتا واش روم میں لے گیا۔ اس وقت وہ عارض کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی، اس لیے وہ اس کو باتھ ٹب میں لٹا گیا۔ مونا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ عارض ہنسنے لگا۔ مونا نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا۔ فریش ہو کے باہر آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، عارض کہتا جانے لگا، پھر پلٹا۔ اگر کہو تو میں مدد کروں؟ عارض کی بات پہ مونا نے غصے سے اسے دیکھا اور پاس پڑی شیمپو کی بوٹل اٹھا کے اس کی جانب اچھالی۔ وہ اسے کیچ کر گیا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک مونا فریش ہو کے نکلی تو ان دونوں نے ناشتہ کیا، پھر دونوں حویلی کے لیے نکل گئے۔ کل کے مقابلے آج مونا کے چہرے پر الگ رنگ تھے، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عارض پرسکون تھا اور اس کو خوش دیکھ کر حویلی پہنچ کر سب سے پہلے مونا پہلے کی طرح ملی تھی، جس سے سب کے خدشات دور ہوئے اور سبھی نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہانیہ نے مونا سے معافی مانگنا چاہی تو عارض نے ٹوک کر ہانیہ کو مونا سے یہ بات چھپانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ہانیہ اور مونا کے درمیان کسی قسم کی ناراضگی ہو۔ ہانیہ نے ایک بار پھر عارض سے معافی مانگی تو اس نے اسے ساتھ لگاتے معاف کر دیا۔ اگر مونا اسے معاف کر سکتی تھی تو وہ کیوں ہانیہ کو معاف نہ کرتا؟ یوں ہی زندگی خوشی سے گزرنی تھی، اس لیے سب نے دلوں سے ناراضگی ختم کرتے ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔